अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं मुकर्रम मौलाना नसीम अहमद बादशाह साहब। आप इस वक्त बतौर इमाम बैतुल फतूह और प्रोफेसर जामिया अहमदिया अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो आज की स्टोरी जो है वो हम मौलवी साहब से सुनेंगे। जज़ाकल्लाह मौलवी साहब, आप प्रोग्राम में आए तो आज की स्टोरी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों, आज हम नमाज के मुतालिक कुछ बातें करेंगे और उसके अंदर कुछ स्टोरीज़ भी होंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ हमें बार बार इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि हमें अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहिए। कुर्ब का मतलब है नियरनेस टू गॉड। तो उसके लिए हुज़ूर ने हमें फरमाया कि हमें दुआएं भी करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। और जो लोग अल्लाह के करीब हो जाते हैं वो इस दुनिया में भी कामयाब होते हैं और अगले जहान में भी वो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करते हैं। तो अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए जो काम हमें करने चाहिए उनमें से एक बहुत अहम काम नमाज पढ़ना है। और आपको पता है कि एक हदीस में आता है कि मरने के बाद सबसे पहले जिस चीज़ के मुतालिक अल्लाह ताला अपने बंदों से सवाल करेगा वो नमाज है। और फरमाया कि जो शख्स इस सवाल का जवाब सही देगा कि हाँ ठीक है, वह नमाज सही तौर पर पढ़ता था, पूरी पाबंदी के साथ पढ़ता था, तो वो शख्स जो है वो जन्नत में जाएगा। और जो शख्स इस सवाल का जवाब सही नहीं दे सकेगा, यानी वो नमाज़ों की पाबंदी नहीं करता था, तो फिर उसके लिए मुश्किल है। तो इसलिए हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज़ शुरू कर देनी चाहिए। और इसी तरह फरमाया जब 10 साल के हों तो फिर और भी ज़्यादा पूरी पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़नी चाहिए। और उससे बड़े हो जाएं तो फिर तो हर लिहाज से नमाज को उनको कंप्लीट करना चाहिए। और आपका ये प्रोग्राम जो है ये हर किस्म के उम्र के लोगों के लिए दरअसल है। बहुत छोटे बच्चों के लिए भी है, ज़रा बड़ों के लिए और उससे बड़ों के लिए भी है, क्योंकि सभी इसको देखते हैं। तो इसलिए मैं कुछ बातें आपसे ऐसी शेयर करूंगा जो सब के लिए हैं। हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि जमात अहमदिया के दूसरे खलीफा थे, उनका नाम था हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने तफसीर कबीर, जो कुरान मजीद की तफसीर उन्होंने लिखी है, उसकी 6th वॉल्यूम, 6ठी वॉल्यूम जल्द में पेज 135 136 है, एक सफ़ा 135 136। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादा तफसील आप वहाँ भी पढ़ सकेंगे। मैं उसमें से कोई बात बताऊँगा। उसमें आपने बताया है कि नमाज की पाबंदी का क्या मतलब होता है, क्योंकि बाद लोग एक नमाज़ पढ़ के भी समझते हैं हम नमाज़ पढ़ते हैं, बाद 2 पढ़ लेते हैं समझते हैं हम पढ़ रहे हैं, कुछ 3 पढ़ लेते हैं, कुछ 4 पढ़ लेते हैं, कुछ 5 भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर कभी कभी छोड़ भी देते हैं। तो इसलिए हज़रत मुस्लिह मऊद ने फरमाया कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कौन सी नमाज है कि जो अगर हम अदा करेंगे तो फिर हमें वो तमाम इनामात मिलेंगे जिसका अल्लाह ताला ने नमाज़ पढ़ने वालों से वादा किया है। और नमाज इतनी अजीम शान चीज़ है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम नमाज़ पढ़ोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम बुराइयों को दूर कर देगा। हर किस्म की बुराई को दूर करके तुम्हें नेकियों की तौफीक अता फरमाएगा। और आप पता है आपको, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं उसमें हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, है अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पे तुमने इनाम किए। अब इनाम जो किए हैं वो तो इसका मतलब है कि हर किस्म के इनाम इसमें शामिल है, नबियों, सिद्दीक़ों, शहीदों और सालिहीन, यानी हर किस्म के जो नेक लोग थे उनके लिए उन पर जितने भी इनाम हुए हैं, अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम नमाज सही तरह पढ़ोगे तो तुम्हें वो सब इनाम मिलेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि वो नमाज सही तौर पर किस तरह पढ़ी जाए। इसके लिए हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ियल्लाहु ताला ने तफसीर कबीर में जो बात बयान की है वो मैं आपको बताता हूँ। और वो है, फरमाया कि 7 चीज़ें हैं, अगर आदमी वो करे फिर वो उसकी नमाज कंप्लीट होगी।
مکمل ہوگی. اس کے بغیر فرمایا نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. اور جب مکمل ہی ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا خدا تمہیں مل جائے گا. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ خود رات کو نیچے نزلے آسمان پہ آتا ہے اور خدا کے فرشتے کہتے ہیں کہ اے مومنو اٹھو اپنے خدا کو مل لو. تو اس سے انسان خدا سے کو مل سکتا ہے اور یہی خدا کا قرب پانا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا باتیں ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز میں کوئی ناغہ نہ ہو، یعنی کوئی مس نہیں کرنی نماز. اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت کچھ نماز وقت پر نہ پڑھی جا سکے تو اس کو بعد میں پڑھ کے اس کو کیسے قضا کرنا دیر چھوڑنا، لیکن بہت ہی استغفار کرنا چاہیے. اور کبھی یہ نہیں کہ ایسے ہی آرام سے ہو جائے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر کسی وقت ہو جائے تو پھر بھی نماز چھوڑنی نہیں ہے. وہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو نماز کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نماز جو ہے اس کو پھر وقت پر پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. پہلے تو صرف پوری تعداد کرو، پھر آپ یہ وقت پر پڑھو، پھر اس کے بعد یہ باجماعت پڑھو. خاص طور پر جو آدمی ہیں ان کا تو فرض ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. اسی طرح لڑکوں کا بھی یہ ہے کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جائیں اور نماز پڑھیں مسجد میں. تو عورتوں کے لیے ضروری تو نہیں ہے، لیکن وہ مسجد میں جا سکتی ہیں. ان کے لیے باقاعدہ جگہ کا انتظام ہوتا ہے. وہ بھی اگر جائیں گی تو اس کا فائدہ ہوگا، درس سنیں گی، ان کا علم بڑھے گا. تو یہ ہے باجماعت نماز. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ نماز کا ترجمہ آتا ہو، اس کی ٹرانسلیشن آتی ہو. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا. اس لیے اس کا ترجمہ جاننا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات جو ہے، پانچویں بات، وہ یہ کہ اب آپ کو ترجمہ تو آ گیا، لیکن آپ نے اتنے غور سے نماز پڑھنی ہے کہ جیسے آپ خدا سے باتیں کر رہے ہیں اور خدا آپ کے سامنے ہے اور خدا کو آپ دیکھ رہے ہیں، یا یہ کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے. تو اس طرح نماز پڑھنی ہے. اس طرح پھر اللہ تعالیٰ سے آپ دعا بھی کریں گے کہ اے خدا مجھے برائیوں سے بچا، مجھے نیکیوں کی توفیق عطا فرما، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، تم نے کتنے مجھ پر احسانات کیے ہیں. اسلام کے غلبے کے لیے دعائیں کریں گے، حضور کے لیے دعائیں کریں گے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، ساری دنیا کے لیے. تو یہ دعائیں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ رستہ کھولا ہے، لیکن اس کے لیے پھر پوری توجہ ہونی چاہیے. یہ ہو گئی بات. اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ ہے کہ صرف فرض نہیں پڑھنے بلکہ اب نفل بھی پڑھنے. ہر نماز کے ساتھ ہی کوشش کی جائے کہ 2 نفل پڑھ لیے جائیں، لیکن صبح کی نماز سے پہلے صرف 2 سنتیں ہوتی ہیں، وہاں نفل نہیں پڑھ سکتے. باقی سب نمازوں میں آپ نماز سے پہلے نفل پڑھ سکتے ہیں، بعض نمازوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہے چھٹی یعنی 6th پوائنٹ. 7th پوائنٹ کیا ہے؟ 7ویں چیز کہ اب تہجد بھی پڑھو. اور یہ تہجد جو ہے یعنی رات کے وقت مڈ نائٹ کے بعد سو کر اٹھ کر نماز پڑھنا جو ہے اس کو کہتے ہیں تہجد. اور جو نماز فجر کا شروع ہونے کا وقت ہے اس سے پہلے. اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تہجد جو ہے بس یہ تو بڑے بڑے بزرگوں کے لیے ہے. ایسی بات نہیں ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے وہی لوگ ہیں جو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ رات کو اٹھ کر سجدے بھی کرتے ہیں اور رات کو اٹھ کر کھڑے ہو کر نمازیں بھی پڑھتے ہیں. فرمایا یہی لوگ ہیں جو رحمان خدا کے بندے ہیں. جو یہ کام نہیں کرتے وہ رحمان خدا کے بندے نہیں ہیں. جسے پتہ لگا کہ کتنی ضروری بات ہے کہ تہجد بھی پڑھی جائے. اسی لیے ہماری جماعت احمدیہ میں جب احمدی ہوتے ہیں ہم تو وہ شرائط بیعت ہوتی ہیں نا، کنڈیشنز آف بیعت، اس میں جو 3rd کنڈیشن ہے اس میں یہی لکھا ہے کہ ہم کبھی نماز مس بھی نہیں کریں گے اور نماز تہجد بھی پڑھیں گے. تو اگر ہم یہ سارے کام کریں گے تو پھر یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کا قرب بھی پالیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور دراصل اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور یہ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک بہترین ذریعہ ہے. بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، کیوں ہمیں کہتا ہے کہ نمازیں پڑھو؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. یہ نمازوں جو ہیں یہ ہمیں اچھا بنانے کے لیے خدا نے ہمیں دی ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ قرآن شریف فرماتا ہے
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو انسان کو ہر قسم کی برائیوں سے بچاتی ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہر قسم کے انعامات بھی نماز سے ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعامات دینے کے لیے، ہمیں نیک بنانے کے لیے یہ ہمیں نماز عطا کی ہے۔ اس لیے خدا کو کوئی فائدہ نہیں اس کا، خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہماری نماز کی، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ اب جہاں تک کچھ واقعات کا تعلق ہے، ان میں سے ایک آدھ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح انسان کو نماز کی فکر ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، وہ بڑی باقاعدگی سے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن ایک دن کیا ہوا کہ صبح ان کی آنکھ نہیں کھل سکی اور سورج نکل آیا اور ان کی فجر کی نماز کا وقت گزر گیا۔ اب ان کو اتنی تکلیف اس کی ہوئی، اتنی پریشانی ہوئی، ٹھیک ہے انہوں نے نماز دیر سے تو پڑھ لی، جس کو قضا کہتے ہیں، وہ تو کرتے ہیں، لیکن ان کو اس سے تسلی نہیں ہوئی کہ چلو کوئی بات نہیں، دیر ہو گئی تھی تو میں نے بعد میں پڑھ لی۔ نہیں، بہت روئے اللہ تعالیٰ کے حضور، بہت دعائیں کی اور خدا تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں آئندہ نہیں ایسا کروں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ تو جو سارا دن وہ یہ دعائیں کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے، تو کیا ہوا کہ اگلے دن جب صبح نماز کا وقت ہوا فجر کا، تو ان کو خواب میں نا دیکھا انہوں نے کہ کوئی آدمی ان کو نماز کے لیے اٹھا رہا ہے۔ تو انہیں اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ وہ کہنے کہ یہ کیا مطلب، شیطان کا تو کام ہے کہ لوگوں کو سلائے کہ چلو کوئی نماز نہ پڑھے، اور تم مجھے نماز کے لیے اٹھانے کے لیے آ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ کل جو میں نے تمہیں نماز پڑھنے سے روکا تھا اور سلائے رکھا تھا نا، اس کے بعد تم نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنی نفل پڑھے، اتنا استغفار کیا، اتنی دعائیں کیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم اتنا زیادہ ثواب دیا، آج میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ پھر تم اتنا ثواب لو۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح دیکھو ہمارے بزرگوں کو اس طرح نماز کی فکر ہوتی تھی، یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں پڑھی نہ پڑھی، یا کوئی رہ گئی تو رہ گئی، چلو دیر سے پڑھ لی، ایسی بات نہیں۔ تو اس طرح اگر ہمیں فکر ہوگا تو پھر ہی اللہ تعالیٰ قرب انسان کو ملتا ہے۔ ایک اور بات، حضرت مصلح موعود جو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بچپن کی ہی بات ہے، آپ بھی بچے ہیں اس لیے آپ کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے۔ تو ایک صحابی حضرت مسیح موعود السلام کے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں صبح مسجد میں قادیان میں مسجد نماز پڑھنے کے لیے گیا، کافی ارلی رات کے وقت۔ تو میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی آدمی پہلے ہی نا کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اتنی زور وہ رو رہا ہے اونچی اور دعائیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے بڑا اس پہ ایک رحم آیا۔ میں نے کہا یا اللہ جو بھی یہ دعائیں کر رہے ہیں اس کی دعائیں قبول کر لے، بیچارے کو پتہ نہیں کتنی تکلیف ہے۔ خیر اس کے بعد کہتے ہیں کہ کافی دیر تک جو دعائیں میں سنتا رہا اس کی آوازیں دعاؤں کی، تو میں رونے کی بھی آوازیں آتی ہے، تو میں نے سوچا پھر پتہ کروں یہ کون بندہ ہے۔ خیر وہ کہتے ہیں میں قریب گیا اور دیکھا کہ وہ حضرت مصلح موعود مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب تھے، اور اس وقت ان کی عمر بس یہی 10-11 سال کی عمر تھی، آپ کی طرح ہی، آپ میں سے کئی بچے ہیں جو اسی عمر کے ہیں، اور وہ رات کو اٹھ کے جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ لگا کہ ہمیں کیا دعائیں کرنی چاہیے، اور پھر اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب آدمی دعا کرتا ہے ساتھ میں کوشش کرنا بھی ضروری ہے، ہمیں دین کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ پھر ہم اس کو دین کی تبلیغ کر سکیں، کیونکہ تبلیغ کریں گے تو پھر آگے لوگوں کو پتہ لگا اسلام کیا چیز ہے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو اس لحاظ سے چھوٹے بچوں کو بھی نماز نہ صرف عام 5 نمازیں پڑھنی چاہیے، تہجد پڑھنے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تنظیم بنائی، اس کا نام انصار اللہ تھا۔ یہ جو اس وقت انصار اللہ بڑے لوگوں کی تنظیم ہے، اس وقت وہ تنظیم نہیں تھی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ اس میں بچے بھی شامل تھے، اور ان کو حضور نے فرمایا تم تہجد بھی پڑھا کرو۔ چنانچہ بچوں نے تہجد پڑھنی شروع کر دی۔ پھر حضور اتنے خوش ہوئے کہ جلسہ سالانہ کی تقریر میں آپ نے فرمایا کہ انصار اللہ کی تنظیم جو ہے وہ قائم ہوئی ہے، اس میں بچے بھی شامل ہیں اور وہ بچے تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ احمدی بچے جو ہوتے ہیں وہ عام بچوں کی طرح نہیں ہیں، ان کو خدا تعالیٰ نے بہت نیک بنانے کے لیے پیدا کیا، دوسرے سب لوگوں کو نیک بنانے کے لیے بھی ان کو پیدا کیا ہے، اس لیے انہیں بہترین نمونہ بننا ہے۔
تو اگر ہم ایسے بنیں گے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق بھی ایک بات آپ کو بتا دوں، لکھا ہے کہ جب ابھی بالکل چھوٹے تھے آپ تو بچوں کے ساتھ جیسے بچے کھیلتے ہیں آپس میں تو وہ بھی کھیل رہے تھے، تو ایک بچی تھی، آپ نے اس کو کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری نماز میرے نصیب کر دے، مطلب یہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نماز کو صحیح طور پر پڑھوں۔ چھوٹے ہوتے وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کرو کہ میں اچھے طریقے سے نماز پڑھ سکوں اور نماز سے فائدہ اٹھاؤں۔ پھر ایک دفعہ یہ بھی بات ہوئی کہ ایک دفعہ کوئی مسیح موعود السلام کے والد صاحب جو تھے ان کا نام تھا مرزا غلام مرتضیٰ صاحب، تو ان کے پاس ان کے ایک دوست آئے، کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے آپ کے 2 بیٹے ہیں، تو بڑا بیٹا ہے اس کا تو ہمیں پتہ ہے، تو وہ دوسرا بیٹا آپ کا کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ میرا دوسرا بیٹا ہے جو ہے نا مسجد میں جاؤ وہاں کہیں تمہیں ملے گا، کیونکہ وہ ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے۔ اور پھر دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اتنی عظیم الشان جماعت قائم کر دی ہے جو ساری دنیا میں تبلیغ اسلام کا کام کر رہی ہے اور بہترین نمونہ ہے۔ ساری دنیا تعریف کرتی ہے کہ آج اس طرح اگر ساری دنیا جماعت احمدیہ کی طرح بن جائے، پیار کرنے والی، امن کے ساتھ رہنے والی، صبر کرنے والی، تو وہ ساری دنیا کہتی ہے ساری دنیا میں امن ہو جائے اگر ساری دنیا میں احمدی ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نمازوں کو اچھے طریقے سے پڑھنے والے ہوں اور وہ تمام برکتیں ہم پائیں جو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے والوں کے لیے مقرر کی ہیں۔ بچوں آپ کو ایک اور بھی واقعہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے امام موجودہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے متعلق بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ نے کسی گھر کی خادمہ کو یہ کہا کہ وہ نماز تہجد پڑھتی تھیں، تو آپ نے ان کو کہا کہ مجھے بھی صبح تم تہجد کے لیے اٹھا دیا کرو۔ چنانچہ وہ کہتی ہیں کہ جب بھی میں آپ کو اٹھانے کے لیے جاتی ہمیشہ میں نے دیکھا وہ پہلے ہی نماز تہجد پڑھ جاتے تھے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے خلفاء ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، اور یہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نمونے دیے ہیں جن کو دیکھ کر ہم اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ ہے۔ ان سے ایک دفعہ پوچھا کسی نے کہ یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کیسے کی تھی؟ آپ اتنے نیک اتنے بڑے مقام پہ پہنچے ہیں تو یقیناً آپ کی والدہ نے آپ کی اتنی اچھی تربیت کی ہے، تو کس طرح کی؟ انہوں نے کہا کہ بہت سی باتیں ہیں، لیکن ان میں سے سب سے جو اچھی چیز مجھے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی میں بہت چھوٹا تھا تو میری والدہ نے گھر کے کسی خادم کو کہا کہ صبح اس کو نماز کے لیے اٹھا دیا کرو، فجر کی نماز کے لیے، لیکن اگر یہ کسی وقت نہ اٹھ سکے تو اس کے منہ پہ پانی پھینکنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر باقاعدہ چھوٹی عمر میں وہ کہتے ہیں بعض میں نہیں اٹھ سکتا تھا، بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو پھر مجھے وہ پکڑ کے لے جاتا تھا، بعض پانی کی جو ٹیپ ہے اس کے نیچے بھی کر دیتا تھا۔ تو لیکن اس طرح وہ کہتے ہیں مجھے خلیفہ رابع فرماتے ہیں مجھے یہ سب سے اعلیٰ بات اپنی والدہ کی لگتی ہے کہ انہوں نے مجھے بچپن سے ہی نماز فجر کی باقاعدہ عادت ڈال دی اور اس کی برکتیں پھر ہمیشہ مجھے ملتی رہیں۔ تو اس لیے خاص طور پر نماز فجر کی کوشش کرنی چاہیے سب کو، اور اسی طرح باقی نمازوں کی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پسند آئی آج کا پروگرام آپ کو؟ پیارے بچوں، بہت سارے بچے جو ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ امی جو ہے وہ نماز کے لیے اٹھاتی ہیں اور ناراض بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ اپنی امیوں سے، ابا جان سے۔ تو آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ماں باپ کا تو فرض ہوتا ہے کہ وہ اولاد کو جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ صحیح راستہ دکھائیں، ہے نا؟ تو اس کا ہمیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے نا، بجائے اس کی کہ ہم ان سے خفا ہوں، ان سے ناراض ہوں۔ تو یہ ان کا فرض ہے کہ وہ ہمیں بتائیں، ہمیں وقت پر اٹھائیں اور ہمیں سمجھائیں کہ ہم نے اس وقت جو ہے وہ نماز ادا کرنی ہے۔ اور آپ کو چھوٹے ہوتے سے اگر وہ نماز کی عادت ڈالیں گے تو بڑے ہو کے آپ اپنے بچوں کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے تربیت کر سکیں گے۔ جی آج بنی آپ نے کیا سیکھا آج کے پروگرام سے؟ میں نے سیکھا تھا کہ صبح نماز ہمیشہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ جیسے مربی صاحب نے فرمایا تھا
کہ آپ اللہ تعالیٰ خود نیچے آتا ہے کہ آپ سے ملے تو فرشتے آپ کو اٹھاتے ہیں کہ چلو اٹھو اپنے خدا کو مل لو. جی دیکھا کتنی اچھی بات بنی نے بھی سیکھی ہے اور اس نے آپ کو فوراً سنائی ہے. اور بنی نے آج کچھ اور سنانا ہے. آج جوک سنانا تھا. جی 2 شکار تھے جیسے ہنٹر, وہ گئے ڈیر کو ہنٹ کرنے. تو انہوں نے ایک پلین کو ہائر کیا تھا. تو جب انہوں نے ہنٹ کر لیا تھا انہوں نے 8 ڈیر کو پکڑا ہوا تھا. تو پائلٹ کہتا ہے کہ پلین میں صرف 6 ڈیر آئیں گے. تو انہوں نے کہا تھا نہیں پچھلی دفعہ بھی ہم نے 8 کیے تھے. تو جب پلین اڑنے شروع کر دیا تھوڑا سا کریش ہو گیا. تو سم ہاؤ وہ بچ گئے تھے دونوں شکار. تو ایک شکار نے دوسرے شکار سے پوچھا تمہیں کوئی اندازہ ہے ہم کہاں ہیں؟ دوسرے شکار نے کہا ہاں مجھے لگتا ہے ہم وہیں جگہ گرے ہیں جہاں پہلے گرے تھے. جی بچوں آپ نے آج کچھ شیئر کرنا ہے. جی صبیحہ میں نے قصیدہ سنانا ہے. جی سنائیں. یا عین فیض اللہ والعرفانی یسعی الیک الخلق کالزمانی یا بحر فضل المنعم المنانی تحوی الیک الزمر بالکیزانی یا شمس ملک الحسن والاحسان نورت وجہ البر والعمران. جزاک اللہ. اس کے علاوہ جی ایمان کو مائک دیں. بدرگاہ ذیشان خیر الانام شفیع الورا مر جائے خاصوان بصد زمنت بصد احترام یہ کرتا ہے عرض آپ کا ایک غلام کہ اے شاہ کونین عالی مقام کہ اے شاہ کونین عالی مقام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام. جزاک اللہ. اور اب باری ہے ای میلز کی. ہمیں نصیر آباد ربوہ سے ای میل بھیجی ہے اور یہ ای میل ہمیں رفیق اور لبید احمد نے بھیجی ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں ہمارا پروگرام بہت پسند ہے اور ان کو بہت سا سبق ملتا ہے. ہر پروگرام سے کوئی نہ کوئی سبق انہیں ملتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں ٹورنٹو کینیڈا سے جو ای میل بھیجی ہے وہ کچھ دوستوں نے اور بہن بھائیوں نے جو ہے وہ مل کے بھیجی ہے. فرحانہ یوسف, غزالہ خاور اور منس بشیر اور ان کے دوست ہیں امت القیوم اور اشال تنویر. اور انہوں نے بہت ساری دعائیں لکھ کے بھیجی ہیں ہمیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں یہ پروگرام بہت پسند ہے اور وہ باقاعدگی سے یہ پروگرام دیکھتے ہیں. اور یہ بچے جو ہیں وہ وقف 9 میں بھی ہیں. جزاک اللہ بچوں, آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں اپنی رائے لکھ کر بھیجی اور آپ نے بتایا کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور پروگرام کا یقیناً مقصد بھی یہی ہے. وہ سارے بچے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. آپ ہمیں
رائے بھیج سکتے ہیں اپنی, اور جو بھی آپ نے آج جیسے مربی صاحب نے نماز کا ذکر کیا, اگر آپ بھی کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں نماز کے بارے میں, کوئی واقعہ یا کوئی سبق جو آپ نے سیکھا ہے, تو آپ ہمیں ضرور لکھ کر بھیجیں. آپ ہمیں ویڈیو میسیج بھی بھیج سکتے ہیں, آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, اور آپ ہمیں پوسٹ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے storytime@mta.tv اور پوسٹل ایڈریس ہے 181 لنڈن روڈ, ماڈرن سرے, پوسٹ کوڈ ہے SM45PT. اس کے علاوہ آپ یوٹیوب کے اوپر بھی یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. آپ ٹائپ کیجئے اسٹوری MTA آن لائن 1 اسٹوری ٹائم. جزاک اللہ مرب صاحب, آپ پروگرام میں آئے, اور یقیناً آج کے پروگرام سے بچوں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ بھی اس پروگرام میں آئیں گے, اور بچے یقیناً آپ سے کچھ نہ کچھ مزید سیکھیں گے. جزاک اللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ایک نئی سٹوری کے ساتھ, ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.